अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ती का वो ख़िता है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है और जो इंसानी तहज़ीब के इब्तदाई मराकज़ में से एक माना जाता है। फ़लस्तीन दरअसल उस ज़मीन का नाम था जहाँ सदियों से अरब, यहूदी और ईसाई आबादियों ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। पहली आलमी जंग से कबल ये इलाका सल्तनत उस्मानिया का ज़ेर नगी था, लेकिन जंग के बाद बरतानिया ने इसे मैंडेटरी फ़लस्तीन के नाम से अपने इंतज़ाम में ले लिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इलाके को दो रियासतों यानी एक यहूदी और एक अरब रियासत में तकसीम करने की करारदाद मंजूर की, मगर अरब दुनिया ने इसे कबूल नहीं किया। अगले ही साल 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आया, जिसके बाद लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए और फ़लस्तीन का एक बड़ा हिस्सा इसराइली कब्ज़े में चला गया। आज जब हम फ़लस्तीन कहते हैं तो इससे मुराद आमतौर पर वो दो इलाके हैं जिन्हें आलमी बरादरी ऑक्युपाइड फ़लस्तीनियन टेरेटरीज़ कहती है, यानी वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी। वेस्ट बैंक दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर वाक़ है और इसकी सरहद उर्दन से मिलती है। उर्दन भी एक इस्लामी मुल्क है। ये इलाका 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल के कब्ज़े में चला गया और अगरचे यहाँ फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत मौजूद है, मगर इसराइली फ़ौजी कंट्रोल और यहूदी बस्तियाँ अब भी यहाँ के वसी हिस्से पर कायम हैं। रामुल्ला, बैतुल-लहम, नाब्लिस और हेब्रोन जैसे शहर जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम है, मगर इनके दरमियान इसराइली फ़ौजी चौकियाँ हैं, बस्तियाँ हैं यहूदियों की, और दीवारों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए वेस्ट बैंक का इंतज़ाम बज़ाहिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास है, फ़लस्तीनियों के पास है, मगर अमली तौर पर इसराइल के ज़ेर असर है। इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल, इसराइल की मर्ज़ी के बगैर वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बरक्स गज़ा बहरा रूम के किनारे मिस्र और इसराइल के दरमियान एक तंग सा साहिली इलाका है जिसका रकबा सिर्फ तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। 2005 में इसराइल ने गज़ा से अपनी फ़ौजें वापस बुला ली थी, लेकिन 2007 में हमास के इक़्तिदार में आने के बाद से इसराइल और मिस्र ने इस इलाके को सख्त मुहासरे में ले रखा था। गज़ा में तकरीबन 22 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं और ये दुनिया के सबसे गंजान आबाद इलाकों में से एक है। बहुत ज़्यादा आबादी है छोटे से इलाके में। बिजली, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत, बेरोज़गारी और वक्फे से इसराइल फ़िज़ाई हमलों ने यहाँ इंसानी अलमिया पैदा कर रखा है। हमास जो इस्लामी मज़ाहमती तहरीक के नाम से मारूफ़ है, गज़ा में इसकी हुकूमत थी, जिसे इसराइल ने बमबारी करके गज़ा को आप जानते हैं मिट्टी का ढेर बना दिया है। गज़ा और वेस्ट बैंक के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क इनकी सियासी क़यादत, अमली कंट्रोल है। वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की क़यादत में फ़तह पार्टी हुक्मरान है जो इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात और आलमी सतह पर सिफारती हल पर यकीन रखती है। दूसरी जानिब गज़ा में हमास है जो इसराइली कब्ज़े को गैर कानूनी समझती है और मुज़ाहमत को अपना हक करार देती है। 2006 के फ़लस्तीनी इंतखाबात में हमास ने गैर मुतवक्का कामयाबी हासिल की थी, लेकिन जल्दी फतह और हमास के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए, जिनके नतीजे में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। उस वक्त से वेस्ट बैंक और गज़ा एक दूसरे से अलग हुकूमत के तहत, निज़ाम के तहत चल रहे हैं, यानी फ़लस्तीनी मुसलमान दो ग्रुपों में तकसीम हो गए। वक्त के साथ दोनों में इख्तलाफात भी बढ़ते गए। बैनुल-अक़वामी सतह पर दोनों इलाके फ़लस्तीनी रियासत के हिस्से के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर इसराइल का फ़ौजी, इक़्तिसादी और सिफारती गलबा बरकरार है। इसराइल ने वेस्ट बैंक में सैकड़ों यहूदी बस्तियां कायम कर रखी हैं जो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। इन बस्तियों के बायस फ़लस्तीनी ज़मीनें मुसलसल सुकड़ती जा रही हैं और दो रियासती हल का तस्वुर कमज़ोर होता जा रहा है, यानी एक इसराइल और दूसरा एक फ़लस्तीनी खुद मुख्तार रियासत। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइली नाकाबंदी ने मुकामी मईशत को तकरीबन तबाह कर दिया। वहाँ के रहने वाले बासी मसलसल खौफ, गुर्बत और जंग के साए में ज़िंदगी गुजारे। इन दोनों इलाकों के दरमियान जोग्राफियाई फासला भी सियासी जुदाई की अलामत बन चुका है। गज़ा का वाहिद रास्ता मिस्र की सरहद से रफ़ा क्रॉसिंग है जो अक्सर बंद रहती है, जबकि वेस्ट बैंक के इर्द गिर्द इसराइली फ़ौजी हसार मौजूद है, उनका कंट्रोल है।
بس فلسطینی عوام ایک متحد قیادت اور مستحکم ریاست کے خواب دیکھتے ہیں، مگر اسرائیل کی پالیسی، عالمی طاقتوں کی مفادات پر مبنی مداخلت اور فلسطینی جماعتوں کی اندرونی تقسیم نے اس خواب کو بار بار چکنا چور کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹرمپ کے امن منصوبے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ موجودہ حالات میں ویسٹ بینک نسبتاً پرامن نظر آتا ہے، مگر سیاسی جمود کا شکار ہے، جبکہ غزہ اسرائیلی بمباری کے باعث تباہ ہو چکا ہے۔ دونوں علاقوں میں اسرائیل کے خلاف شدید عوامی غم و غصہ اور نفرت ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عالمی طاقتیں صرف بیانات دیتی ہیں، حقیقی حل نہیں۔ آج فلسطین کا اصل المیہ یہی ہے کہ وہ ایک ہی قوم ہونے کے باوجود دو مختلف حکومتوں، دو الگ راستوں اور دو متضاد حکمت عملیوں کے تحت بٹا ہوا ہے، اور اسی تقسیم نے اسرائیل کو مزید مضبوط اور فلسطین کو بہت کمزور بنا دیا ہے۔ اب ذرا قبلہ اول یعنی بیت المقدس پر بات ہو جائے۔ قبلہ اول بیت المقدس یا اقصی دراصل یروشلم القدس کے اندرونی حصے یعنی پرانے شہر کے الاقصی کمپاؤنڈ ٹیمپل ماؤنٹ حرم شریف میں واقع ہے۔ اسے اسلامی روایت میں وہی جگہ مانا جاتا ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کمپاؤنڈ کی روزمرہ انتظامی نگہداشت، آئینی اور انتظامی امور جو ہے وہ طویل عرصے سے اردن کے تحت قائم کردہ اسلامی وفد کے ذریعے چلتی ہے، مگر اس کی سیکیورٹی اور کنٹرول جو ہے اسرائیل کے پاس ہے، یعنی عبادت کی سہولیات اور انتظامیہ عملاً جو ہے وہ وفد کے ہاتھ میں ہے، جبکہ اس مقام کی بیرونی سیکیورٹی اور داخلے کے قواعد پر جو ہے وہ اسرائیل کا انتظامی اثر و رسوخ ہے۔ تب بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسرائیلی فوجی وہاں ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں بیت المقدس پر۔ یروشلم کے کنٹرول کا تاریخی اور قانونی تناظر یہ ہے کہ 1948 تک یہ شہر مختلف انتظامی اختیارات کے تحت رہا۔ 1948 سے 1967 کے دوران مغربی یروشلم اسرائیل کے کنٹرول میں تھا، اور مشرقی یروشلم جس میں پرانا شہر اور اقصی شامل ہے اردن کے زیر انتظام آیا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا اور بعد میں اس علاقے کو ضم کرنے اور یروشلم کو اپنا متحدہ دارالحکومت قرار دینے کی پالیسی اپنائی، جسے بین الاقوامی برادری عموماً تسلیم نہیں کرتی۔ اقوام متحدہ اور کئی دوسری بین الاقوامی جو ادارے ہیں مشرقی یروشلم کو مقبوضہ علاقے سمجھتے ہیں، اور اسرائیل کی اس جو الحاق کی پالیسی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں دیتے۔ اس پس منظر کے باعث یروشلم کا حتمی سیاسی درجہ آخری حیثیت تک تنازعاتی ہے، متنازع ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اپنے سرکاری اور انتظامی دفاتر کو روایتی طور پر رام اللہ میں منتقل کر رکھا تھا۔ رام اللہ ویسٹ بینک میں واقع ہے اور وہاں فلسطینی انتظامیہ کا عملی مرکز اور ڈی فیکٹو دارالحکومت سمجھا جاتا ہے، جہاں صدر، کابینہ اور زیادہ تر بین الاقوامی مشن اور دفتر موجود ہیں۔ تاہم فلسطینی قیادت اور بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق مستقبل کی ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مشرقی یروشلم القدس الشرقی ہوگا۔ دوسری طرف اسرائیل نے تاریخی طور پر پورے یروشلم کو جو ہے اپنا دارالحکومت قرار دیا اور اپنی سرکاری اور سیاسی جو حکمت عملی اسے دارالحکومت بنا کر یروشلم کو پیش کرتا ہے۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو متحدہ اور ابدی دارالحکومت قرار دینے والا قانون منظور کیا، جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ آپ شاید یاد ہو کہ 2017-2018 میں بعض ممالک جن میں امریکہ سر فہرست ہے اس نے بھی اپنے جو سفارت خانے تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ یوں امریکہ نے 2017 میں سرکاری طور پر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا اور 2018 میں اپنا سفارت خانہ یروشلم میں کھولا۔ یہ تو تھی قبلہ اول کی مختصر کہانی۔ اب نئی لڑائی کیسے شروع ہوئی وہ بھی میں آپ کو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ حماس نے 7 اکتوبر کو اچانک حملہ کر کے اسرائیل کو، یہودیوں کو حیران کر دیا۔ اس حملے میں 14 سے زائد اسرائیلی جو اور دوسرے شہری جو مارے گئے اور تقریباً 200 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے پورے غزہ پٹی پر شدید بمباری کی اور اب تک 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ہیں انہیں گھر چھوڑ کر جنوبی حصے کی طرف جانے کا حکم دیا، مگر جنوبی غزہ بھی بمباری سے محفوظ نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں فلسطینی ایک چھوٹے سے علاقے میں پھنس کر رہ گئے۔
غزہ سے باہر جانا یا واپس آنا پہلے ہی محدود تھا، مگر اب تو ان کی زندگی قید خانے سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ غزہ پٹی دو فلسطینی علاقوں میں سے ایک ہے جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد قبضہ کیا تھا۔ 25 میل لمبی اور 7.5 میل چوڑی اس زمین پر 20 لاکھ سے زائد فلسطینی بستے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے گنجان آباد علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ 16 برسوں سے یہاں کے رہائشی ایک سخت ناکہ بندی کے تحت زندہ ہیں، جس کے ذریعے اسرائیل بجلی، ایندھن، پانی، خوراک اور دوائیوں کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی سارا کچھ جو فلسطینیوں کا اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ یہ کنٹرول دراصل اس طویل تشدد اور قبضے کی بنیاد پر قائم ہوا جو 1948 سے جاری ہے۔ اسرائیل کے قیام سے پہلے غزہ تاریخی فلسطین کا حصہ تھا، جو پہلے عثمانی اور پھر برطانوی راج کے تحت رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں، ایک یہودی اور ایک عرب میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے فوراً بعد صہیونی ملیشیاؤں نے لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ بے گھر فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد نے جو غزہ کی اس تنگ پٹی میں ہے وہاں پناہ لی، جو بعد میں غزہ پٹی کہلائی اور پوری دنیا میں اب تو مشہور ہو چکی ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے نہ صرف غزہ بلکہ مصر، اردن اور شام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس دن سے اب تک غزہ پر جو ہے اسرائیلی تسلط قائم ہے۔ اسرائیل نے تمام زمینی، فضائی اور سمندری راستوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا اور انہیں اپنے ہی علاقوں میں غیر شہری یا غیر ملکی باشندے قرار دے دیا۔ اسی دور میں اسرائیل نے غزہ میں یہودی آبادیاں تعمیر کرنا شروع کی اور فلسطینیوں کو اپنی بندرگاہ یا ہوائی اڈے بنانے کی اجازت نہ دی۔ سستی مزدوری کی وجہ سے فلسطینی جو ہے وہ اسرائیلی صنعتوں میں کم تنخواہوں پر کام کرتے ہیں، جبکہ غربت نے یہاں فلاحی تنظیموں کو بھی جنم دیا۔ انہی میں سے ایک مجمع اسلامیہ تھی جو بعد میں حماس بنی۔ یہ پہلے ایک فلاحی تنظیم تھی۔ 1987 میں ایک اسرائیلی ٹرک کے حادثے میں 4 فلسطینیوں کی شہادت نے پہلی تحریک انتفاضہ کو جنم دیا، احتجاج، ہڑتالیں، بائیکاٹ اور پھر مسلح مزاحمت۔ اسی سال مجمع اسلامیہ نے عسکری روپ اختیار کیا اور حماس عملاً وجود میں آ گئی۔ پہلی انتفاضہ کے دوران اسرائیل نے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا۔ غزہ کے رہنے والوں پر سفری پابندیاں لگائی، فلسطینیوں پر روزگار کے اجازت نامے منسوخ کر دیے گئے اور زمینوں پر مزید یہودیہ بستی جو ہے وہ بنائی گئی۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا جس کے تحت فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی، مگر یہ آزادی کی طرف قدم ثابت نہ ہوا۔ اسرائیل نے قبضہ برقرار رکھا اور فلسطینی ریاست کا وعدہ کبھی پورا نہیں کیا۔ 2000 میں دوسری انتفاضہ کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیلی سیاستدان ایرل شارون نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا۔ یہ وزیر اعظم بھی رہے اسرائیل کے۔ اسی واقعے نے غصے کو شعلے میں بدل دیا، آگ میں بدل دیا۔ فلسطینیوں نے دیواریں گرا دیں، اسرائیل نے انہیں دوبارہ تعمیر کیا، سفر پہ پابندیاں لگائیں اور غزہ کا ہوائی اڈہ تباہ کر دیا۔ مزید سختی آئی۔ 2005 میں اسرائیل نے اپنی آبادیاں ہٹا لی مگر قبضہ ختم نہیں کیا۔ 1 سال بعد ہونے والے انتخابات میں اس حماس نے اکثریت حاصل کی اور اسرائیل نے اس کے رد عمل میں مزدوروں کا داخلہ، فلسطینی مزدوروں کا داخلہ جو ہے بند کر دیا، سمندری حدود محدود کر دیا۔ جب حماس نے 2007 میں مکمل طور پر غزہ کا کنٹرول سنبھالا تو اسرائیل نے مکمل ناکہ بندی کر دی۔ آج بھی یہ پابندیاں، یہ ظلم و ستم جاری ہے۔ اسرائیل نے خوراک، ایندھن، دوائی اور تعمیراتی سامان کی مقدار تک محدود کری، یہاں تک کہ غزہ کے لوگوں کے لیے روزمرہ کی خوراک جو ہے وہ کیلوریز کے حساب سے وہ خود طے کرتا ہے کہ کس گھر کو، کس شخص کو کتنا خوراک، کتنا کھانا ملنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نہیں کہ غزہ سست موت کی علامت بن گیا۔ اقوام متحدہ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق غزہ کا 78% پانی جو ہے پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ 62% آبادی خوراک کی امداد پر انحصار کرتی ہے اور روزانہ اوسطاً 11 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ اسپتال، اسکول، سڑکیں سب تباہ ہو چکے ہیں۔ غزہ آج ایک ایسے قید خانے میں بدل چکا ہے جہاں 20 لاکھ انسان مسلمان بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حماس سے پہلے بھی فلسطینیوں پر یہی ظلم روا رکھا گیا تھا۔ 1948 کی ہجرت سے لے کر 1967 کے قبضے تک مسئلہ ہمیشہ ایک ہی رہا، زمین، شناخت اور آزادی۔ آج کا بحران دراصل اس طویل نا انصافی کا تسلسل ہے جس نے
دنیا نے بار بار نظر انداز کیا. یہ المیہ سے زیادہ دردناک ہے. یہ سب روکا جا سکتا تھا مگر دنیا کی خاموشی نے غزہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. ایک ایسی تباہی جہاں انسانیت محصور ہے اور امید شاید سب سے نایاب شے ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں حماس اور اسرائیل کے نمائندوں کے درمیان مصر میں، اور قطر اور مصر اور اردن اور بعض دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں امریکی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل کے مطالبات اپنی جگہ قائم ہیں. اسرائیل فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک ہی موقف کے رٹ لگائی ہوئی انہوں نے کہ اسرائیل جو ہے کبھی بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرے گا.